बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया का, तमाम डिजिटल मीडिया का शुक्रिया। सीएम साहब को दावत देते हैं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्लीज सीएम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। जिस तरह आप सबको मालूम है कि आज वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम सूबों के वज़रा को बुलाया गया था। जो नेशनल और रीजनल क्राइसिस है उस हवाले से एक मीटिंग होनी थी। बावजूद इसके कि जो तरीक़ाकार पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब उसके साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके उनकी अहलिया के साथ बुशरा बीबी के साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके कि उसकी बहनों के साथ जो हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ जो हो रहा है, उसके कारकुनों के साथ जो हो रहा है, मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। तमाम तर जुल्म, जबर, फस्तायत, दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं है जुल्म और जबर का जो आप दें और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, लीडरशिप के साथ, लीडर के साथ, जनाब इमरान खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ हुआ ना हो। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने, इमरान खान साहब की पार्टी ने, इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वजूहात तो बयान नहीं की गई, लेकिन आज की मीटिंग को मनसूख कर दिया गया है और आज की मीटिंग नहीं हो पाई। मैं हैरान इस बात पर हूं कि जब भी किसी मुल्क पर क्राइसिस आते हैं तो उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपनी कौम को, अपनी पार्लियामान को एतमाद में लेता है। लेकिन रीजनल हालात जो चल रहे हैं और उसके असरात जो पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि उन्होंने कौम के सामने आकर कौम से खिताब किया हो, एक जमहूरी अंदाज अपनाया हो, पार्लियामान को एतमाद में लिया हो, बल्कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका इल्म किसी को भी नहीं है। लेकिन जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला किया जाएगा, ये इनके दिमाग में होना चाहिए कि उसका असर सिर्फ एक खानदान पर नहीं पड़ेगा, उसका असर सिर्फ एक इदारे पर नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा, पूरे पाकिस्तानी कौम पर पड़ेगा। तो जब एक खानदान या एक इदारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर इसका असर पड़ेगा, तो पूरे पाकिस्तानी कौम ने वोट इमरान खान साहब को दिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब की पार्टी के पीछे खड़ी है। पूरी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान के फैसले कौम का अजीम लीडर जनाब इमरान खान साहब करें, ना उसे, ना उसकी पार्टी को एतमाद में लिया गया है। और हम किसी भी फैसले में ना शरीक हैं, ना ही हमें किसी भी फैसले में एतमाद में लिया गया है और ना ही हमें उसकी कोई खबर है। इसके साथ साथ इससे पहले मीटिंग में मुजम्मिल साहब ने शिरकत की थी, क्योंकि मेरी कैबिनेट मीटिंग थी तो मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका। उसमें कुछ फैसले किए गए थे कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर लेने हैं, हमने पाकिस्तानी कौम का पैसा भी बचाना है और हमने जो है पेट्रोल को भी थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हालात चल रहे थे उसके मुताबिक ये फैसले हुए थे। हमने उस मीटिंग में बताया, मुजम्मिल साहब ने बताया कि जो फैसले आप अभी कर रहे हैं, ये फैसले हम पहले कर चुके थे।
جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کرونا میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے پیٹرول پر جو کٹ لگایا تھا اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے، وہ کٹ آج بھی موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ کٹ نہیں اٹھایا تھا. میں نے آلریڈی کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سے پہلے ہی کہ جو آفیسرز 2-3 کلومیٹر سے دور ہیں وہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن اٹینڈ کیا کریں تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو. یہ سارے فیصلے ہم آلریڈی کر چکے تھے. گاڑیوں پر ہمارا بین ہے. کوئی بھی کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے یا بیوروکریٹ کے لیے ہم نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی. باہر ملک کے ٹریول پر بین ہے. جب انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جانا چاہیے تو کیبنٹ سے اپروول لی جاتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی جا سکتا ہے. ایک طرف ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل اپنی قوم کا سوچ رہی ہے، پاکستان کا سوچ رہی ہے. دوسری طرف 7 مہینوں میں $5 ارب سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں اور شاہ خرچیاں اتنی کہ 12 ارب روپے کے جہاز لیے جاتے ہیں. ایک طرف $5 ارب قرضہ لیا جاتا ہے، پھر اسی قرضے سے 2 پائلٹ ہائر کیے جاتے ہیں جس کی تنخواہ $70,000 سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کو انہی قرضے کی ڈالر میں سے تنخواہیں دیے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی. انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لینا. ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے، نہ فکر بھی نہیں ہے، نہ پاکستان کی نہ پاکستانی قوم کی. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 17 سیٹوں سے ہماری حکومت آ جانی ہے. ہم نے جو ہے تھوڑا سا چیری بلوسم لگا دینا ہے تو کام بن جائے گا. تو جب پاکستان کے فیصلے، جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی پاکستان اور پاکستانی قوم کا نہیں سوچتا. اور جن کے لیے تمام ادارے مفلوج کر دیے جاتے ہیں، جن کے لیے جمہوریت سے لگے ہوئے، چاہے وہ صحافت ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے نیب ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے، وہ سارے مفلوج کر دیے جائیں اور ان کے ہر غلط کام پر خاموشی در لی جائے، تو وہ پھر کیوں پاکستان کا سوچیں گے؟ وہ پھر کیوں پاکستانی قوم کا سوچیں گے؟ بالکل بھی نہیں سوچیں گے. تو میرے خیال میں جو بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ان کو ابھی سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جس دلدل میں پھنس رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہو. تو اس وقت سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ جب ریجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو ہماری پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھی. آج جو ہے وہ 3% سے نیچے آ چکی ہے. جب ایک حکومت کو گرایا جاتا ہے بیرونی سازش کے ذریعے تو وہ اس لیے گرایا جاتا ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا اور ٹھیک بندے کو لایا جاتا ہے. لیکن وہ بھی غیر جمہوری عمل ہے. ہر بندے کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. لیکن جن کو لایا گیا انہوں نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارا انڈسٹریل گروتھ منفی میں جا رہا ہے. ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. ہمارا تجارتی خسارہ $20 ارب سے تقریباً تجاوز کر چکا ہے. ہماری ایکسپورٹس تباہ ہو چکی ہے. ہمارا نوجوان جو اس ملک اور قوم کا قیمتی اثاثہ ہے وہ پاکستان سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر نہ روزگار کے مواقع ہیں اور نہ ہی جو ہے ان کو اپنا مستقبل یہاں نظر آ رہا ہے. ہمارا ایگریکلچر گروتھ وہ بھی منفی میں جا رہا ہے. کسان رو رہا ہے، کسی کو کسان کی فکر ہی نہیں ہے. لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے مزید پاکستانیوں کو تباہ کرنا ہے. اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی.
12 अरब रुपए के जहाज खरीदने हैं, उसके लिए 70 हजार डॉलर के पायलट हायर करने हैं, लेकिन बोझ किस पर डालना है? पाकिस्तानी कौम पर। 321 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, 321 रुपए तक। हमारे दौर में पेट्रोल फी बैरल तकरीबन 117 से 120 डॉलर था, लेकिन पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी। आज फी बैरल तकरीबन 85 डॉलर का है, लेकिन हमारी पेट्रोल की कीमत 321 रुपए तक पहुंच चुकी है। 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक थी, लेकिन सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा हुआ है। मतलब 75 साल में 150 रुपए, सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा, मतलब 75 साल से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके साथ पॉलिसी है ही नहीं, इनका मंशूर है ही नहीं, इनका जहन है ही नहीं, इनकी ये नीयत ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये अपनी मईशत का क्यों सोचे? ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्यों सोचे? एग्रीकल्चर ग्रोथ का क्यों सोचे? नौजवान का क्यों सोचे? इन्फ्लेशन कम करने का क्यों सोचे? क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से फिर हमने आ जाना है। जमहूरियत तो मफलूज हो चुकी है, इदारे भी मफलूज हो चुके हैं। आज हमारा इरादा था कि हम वहां पर अपना जो हमारा एनएफसी का मुकदमा है वो भी इनके सामने रखें, लेकिन जो मीटिंग नहीं हुई, तो कल एनएफसी के हवाले से जो सब कमेटीज हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। तो हम पूरे पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ एक दफा फिर जो है वो सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, और हमें जो हमारा ड्यू शेयर है एनएफसी में वो नहीं दिया जा रहा। एनएफसी में हमारा जो शेयर बनता है इन 8 सालों में वो तकरीबन 964 अरब रुपए अभी तक बनता है, लेकिन जो 7th एनएफसी अवार्ड है, जो 25वीं आईनी तरमीम के बाद जब फाटा केपी में मर्ज हुआ, उसके बाद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, गैर आईनी हो गया है, क्योंकि उसमें 3.5 सूबे शामिल हैं। आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। चूंकि मर्ज अजला केपी में शामिल हो चुके हैं और उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो ये 3.5 सूबों को दिया जा रहा है जो गैर आईनी है। उसकी मद में 964 अरब रुपए 8 सालों में पंजाब की हुकूमत ने 567.9 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के और हमारे कबायली अजला के वो पंजाब लेके गया है। सिंध 278.1 अरब रुपए लेके गया है, जो हमारे कबायली अजला और खैबर पख्तूनख्वा का हक था। बलोचिस्तान 118.1 बिलियन 118.1 अरब रुपए लेके गया है, जो खैबर पख्तूनख्वा का हक था, जो हमारे कबायली अजला का हक था। ये गैर आईनी काम मुसलसल 8 सालों से होता आ रहा है। हमारी बार बार आवाज उठाने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी नुमाइंदों के साथ हमारी 4-5 मीटिंग्स जो हुई हैं, मेरे या मेरे बगैर, उन सब में हमने ये बात की है, ये आवाज उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी टस से मस नहीं हुआ कोई। आज हम एक दफा फिर मुतालबा करते हैं कि इस 7th एनएफसी अवार्ड को अपडेट किया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए, ताकि जो हक लाहौर में बसने वाले शहरी का है, कराची में बसने वाले शहरी का है, क्वेटा में बसने वाले शहरी का है, पिशावर में बसने वाले शहरी का है, वो हक भी कबायली अजला के कबायलियों के लिए भी मुख्तस हो। तो इसमें कल मीटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि 8 साल जो सूबे हमारा हक लेके गए हैं और हमारा हक आया है, वो इसमें हमारा साथ देंगे और 7th एनएफसी को अपडेट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेंगे। दूसरा आखिरी
میں نے کل ہماری جو AIP ہے قبائلی اضلاع کے لیے جو 100 ارب روپے کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا، ابھی تک 700 ارب روپے میں سے ہمیں صرف 132 ارب روپے ملے ہیں۔ تقریباً 168 ارب روپے ملے ہیں، 532 ارب روپے وفاق ہمارا اس میں بھی بقایا ہے۔ اس سال وفاق نے AIP کے مد میں ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے ریسورسز سے برج فائنانس کر کے 26 ارب روپے قبائلی اضلاع کو ابھی تک دے چکا ہے، لیکن وفاق نے ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، میرے آنے سے پہلے چیف منسٹر اس کو ہیڈ کرتا ہے۔ تو کل تقریباً 1.5 مہینے سے میں کہتا رہا کہ وہ میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن اویلیبلٹی وفاقی وزیر صاحب کی نہیں ہو رہی تھی۔ تو کل کے لیے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اویلیبل ہوں گے، تو میں نے میٹنگ کال کی۔ آج پتا چلا کہ کل کی میٹنگ کے لیے بھی صاحب محترم اویلیبل نہیں ہے۔ تو جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، جو صوبے کی 4.5 کروڑ عوام ہے اس کے لیے ہم کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ سیاسی طور پر بھی ہمیں دیوار سے مسلسل لگایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے ذاتی ڈاکٹر اور ان کے فیملی ممبرز کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور مسلسل ظلم، جبر اور فسطائیت کا ماحول گرم ہے۔ اور ان حالات میں بھی جو انٹرنیشنل اور ریجنل کرائسس ہیں، ان حالات میں بھی ان کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا ہے۔ تو پھر صرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی ملک کا سوچنا ہے؟ صرف پاکستان تحریک انصاف نے ہی یہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ ملک پر سخت حالات آئیں گے تو قربانی پاکستان تحریک انصاف نے ہی دینی ہے؟ کسی اور ادارے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی دیں، کسی اور سیاسی پارٹی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی دیں۔ قربانی صرف ہم نے دینی، آج بھی ہم نے قربانی دی ہے۔ اس تمام تر ظلم، فسطائیت اور جبر کے باوجود ہم نے حامی بری ہیں میٹنگ کے لیے، کیونکہ ہمیں پاکستان کی فکر ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہمیں پاکستان سے عشق ہے۔ اس لیے ہمیں عمران خان سے عشق ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کو نہ کوئی سنبھال سکتا ہے، نہ اٹھا سکتا ہے، نہ ترقی دلا سکتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو رویہ یہ اپنا رہے ہیں اس پر ذرا سوچنا چاہیے، اور جس وفاقی حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے تو اس کو تھوڑی سی چابی دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو خود ماشاءاللہ بالکل فارغ ہیں عقل سے، لیکن کوئی مشورہ دیں کہ ان حالات میں جو ہے قوم سے خطاب بھی کرنا ہوتا ہے، قوم کو اعتماد میں بھی لینا ہوتا ہے۔ شکریہ جی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جیب کتروں کے حوالے کیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے یہ خاندان ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اور یہ اتنے ہے کہ اس کی جب والدہ بیمار تھی تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی ایک سرکاری ایک ادارے سے اس کی تنخواہ جاتی تھی، تو اس ایسے لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ ہمیں تو کہتے قربانی دے اور دے گے، لیکن یہ کوئی وزیر اعظم صاحب سے پوچھے کہ جس آپ جہاں پر سوئمنگ پول میں روزانہ نہاتے ہیں اس کا بل کتنا آتا ہے، مہربانی کر کے آپ اس سے پوچھیں کہ آج کتنا ہم وہ بل پے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا تو ہے روایات ہی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ سب کو پتہ ہے کہ اسی خاندان نے سولر میں انویسٹ کیا۔ جب لوگوں نے سولر خریدے تو پھر پالیسی تبدیل کی گئی ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لے تو ہمیں یہ امید ہے کہ یہ جو نئے لوگ جو ہے بیٹیاں لے رہے تو ہو سکتا ہے اسی خاندان نے اس میں جو ہے انویسٹ کیا ہو۔ اور سیم صاحب نے پہلے بات کی ہے، تو یا تو ریاست فیصلہ کرے، ریاستی رویوں سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یا تو KPK کو یہ اس ملک کا حصہ نہیں سمجھتے، یا ایسے حالات بنا رہے کہ KPK کے لوگوں کو ریاست اور ریاستی اداروں سے متنفر کیا جائے۔ جس طرح سیم صاحب نے بات کی ہے کہ 98 کے NFC کے فارمولے پہ ہمیں آج تک جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ فاٹا کو ہمارے گلے
ہمیں ڈال دیا. ہمیں ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہے, ہمیں خوش ہے اس پہ, لیکن ریاست نے وہ ذمہ داری جو سب کی ذمہ داری بنتی تھی وہ ہمیں نہیں دی فائنینشلی. ابھی تک اس کو مرج نہیں کیا گیا. ابھی ہمارا جو ایریا ہے وہ پہلے سے بڑا ہے, جو جس فارمولے کے حساب سے ایریا وائز جو تقسیم ہوتی ہے, پاپولیشن وائز جو تقسیم ہوتی ہے, اور جو کمٹمنٹ کی گئی تھی, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 100 ارب نہ دیں, جو فاٹا کے عوام کا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے. پاکستان کو جب بھی, خاص کر فاٹا کے لوگوں نے, سب کو پتا ہے کہ فاٹا کہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ ہوا کرتا تھا. ریاستی پالیسیوں نے, اور اس میں فاٹا کے عوام کا کوئی رول نہیں تھا, کی پی کے عوام کا اس فیصلوں میں کوئی رول نہیں تھا. اسی ٹائم کے جرنیلوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں افغانستان کے جنگ میں جانا ہے, اور جو ہم آج اس کو بار بار اس کو یہ تانا دیتے ہیں کہ ہمیں تو افغانستان کے لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے ملک سے نکلنا تھا, ہماری خواہش تھی کہ وہاں سے لوگوں کو نکالے, اور اس جنگ کے نتیجے میں جرنیل ارب پتی بنے, مولوی علی ارب پتی بنے, تو ان لوگوں کا تھا. اور ان افغانیوں پہ ہم نے, ہمارے کچھ لوگوں نے کمائے, پاکستان کو پیسے آئے, لیکن کیپی میں کو اس کا حصہ جو بنتا تھا اسی ٹائم بھی نہیں دیا گیا, اور آج بھی جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. آج بھی آپ نے جس طرح سیم صاحب نے بات کی, آپ کہے کہ تقریباً 1100-1200 کے GDP ہے, ابھی سن رہے, ابھی میں نے سنا کہ اس کو کم کر رہے 900 ارب میں, لیکن فاٹا کے لیے 50 کروڑ روپے دیے. ہمارے اسکیم ہی نہیں ہوتی فاٹا کے ساری کیپی کے لیے. تو صوبائی حکومت کے اپنا جو حصہ بنتا ہے اسی کے مطابق وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. رائلٹی میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. ہم پہ جنگ مسلط کیا جاتا ہے جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا, فیصلوں میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا. پھر ہم سفر کرتے ہیں, پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ 1% ہم آپ کو دے رہے. تو بھائی جان 1% اپنے پاس رکھے, لیکن جو آپ نے ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کیا, ہماری جو ہے انڈسٹری تباہ کی, وہاں سے اسٹاف انڈسٹری ساری کیپی میں مجھے بتا دے کہ کہاں پر انڈسٹری ہے. تو ہم جب ریاست نے فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان جنگ میں جانا, تو ہم کی پی کے میں ریاستی اداروں نے جہادی بھرتی کی. یہ کسی سے چھپی گٹی نہیں ہے, ریاستی اداروں نے کی پی کے میں جہادی, جب پنجاب میں سندھ میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو ہم جہادی بھرتی کر رہے تھے, اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے. ہم مر بھی رہے, اور ہم جو ہے پھر ہمیں بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم محب الوطن ہیں, پھر بھی ہمیں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے ہمارا جو حصہ اس ریاست کے ساتھ بنتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا ہے. ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں, پھر بھی ہمیں جو ہے ثابت کرنا ہوتا ہے. ہمارے جنازے, یہاں پر لوگ کہتے ہیں اداروں نے قربانی دی, ہم اداروں کی قربانیوں کی قدر کو نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو بھی اس ملک کی ریاست کے لیے قربانی دیتا ہے, چاہے سیاسی ورکر ہو چاہے پوجی ہو, ہم اس کو سلام کرتے ہیں. لیکن بھائی جان ہم جو لاشیں اٹھاتے ہیں, ہماری لاشوں پہ ڈنڈا نہیں ہوتا. ہم جو لاشیں اٹھاتے ہیں اس پہ سلامی نہیں ہوتا, اس کو کوئی پلاٹ نہیں ہوتا. اس کو تو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں بے گناہ مرا ہوں. ہم لاشیں بھی اٹھاتے ہیں, پھر بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ریاست اپنے اس پہ نظر ثانی کرے. ریاست کی پی کے عوام کے ساتھ جو کر رہی ہے, یہاں پر جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی, اتنی بڑی کرائسس ہے. ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ بیٹھنا ہے, لیکن پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا, عوام کو اعتماد میں نہیں لیا. ریاست نے اس طرح ایران کی جنگ کا, ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آج تک وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. ڈیفنس منسٹر جو ہر ٹائم 3 گھنٹے بولتا ہے, آج تک اس نے اس پہ بات نہیں. انٹیریئر منسٹر تو خیر آ نہیں سکتا, کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو بلا رہے, کیونکہ وہ کسی اور کا نمائندہ ہے. تو ریاست کی آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کتنی سیریس ہے. یہ اس کی بدقسمتی ہے, اور یہ ان کے لانے والے اس کی ذمہ دار ہے. آج ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ہماری حکومت میں ٹی وی انڈسٹری جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس کی گروتھ ہو رہی تھی. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی, جس کی سب کی فیصل آباد کے عوام اس کی گواہ ہے کہ جس کی 1 فیکٹری تھی اس نے 2 3 فیکٹریاں لگی. ہم ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے تھے. یہاں پر انویسٹمنٹ آتی تھی. آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-3.5 سال میں کتنی انویسٹمنٹ آئی. یہاں سے جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی گئی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹائم میں ایگریکلچر گروتھ کتنی تھی. آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ کرائسس تھے, باوجود اس کے کہ دنیا کی اکانومی نیچے آ رہی تھی, گروتھ نیچے آ رہا تھا, کرونا تھا, اس کے باوجود بھی ہماری حکومت میں جو ہے گروتھ بڑھا. 6% کے حساب سے ہم نے ترقی کی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان لوگوں پہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, جو یہ سمجھتے تھے, ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا. ہمیں اس بنیاد پہ مسلط کیا گیا تھا کہ یہ ہم سے اچھے ہیں, ہم سے زیادہ محب الوطن ہے. باوجود اس کے کہ اس حکومت نے اور اس کے اتحادیوں نے اس ملک کو لوٹا, اس کے نسلوں نے اس کو لوٹا. یہ اس کا رویہ ہی اس طرح کی نہیں ہے. اور جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی کہ اس کو پتا ہے کہ کوئی اور ہم کو لے کے آئے گا,
اس کو خوش کرنا ہے، عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں. وہ عوام کا کیا ہے؟ اس نے ووٹ، کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ووٹ دینے والا اہم نہیں، ووٹ گننے والا اہم ہے، اور جب تک ووٹ گننے والا اس کے ساتھ ہوگا، ریاست کے ساتھ یہی ہوگا. باقی فائنانس منسٹر صاحب وہ تفصیل ہم اس کو سنیں گے کیونکہ وہ اس کا فیلڈ ہے. کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا میں ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، اور اس ایمرجنسی سچویشن میں جو ہمیں ملک کے معاشی فیصلوں کی جو ہے اطلاعات جو ہیں وہ میڈیا سے مل رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر آنے سے پہلے میں نے ایک نجی چینل میں دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ 100 ارب روپے ترقیاتی اخراجات سے کٹوتی ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا سب سے تاریخ کا کم ترین ترقیاتی بجٹ اس سال 1000 ارب رکھا تھا. 2017 میں بھی جو ہے 1000 ارب سے زیادہ بجٹ تھا ترقیاتی. عمران خان صاحب کے دور میں بھی، کووڈ کے دور میں بھی 800-900 ارب روپے ترقیاتی بجٹ تھا. تو یہ جو کہتے تھے کہ اس ملک کی سٹیبلٹی آ گئی ہے، اس ملک کو ہم نے جو ہے ڈیفالٹ سے بچا لیا، اس ملک کو ہم نے جو ہے نا اپنی وہ کیا بولتے تھے کہ سیاست قربان کر کے ریاست کو بچا لیا. تو 100 ارب روپے جو ہے انہوں نے ترقیاتی 1000 ارب سے 100 ارب روپے آج انہوں نے کاٹ کے، جس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملک کی مالی حالت کیا ہے. اس سال آپ کا جو بجٹ ہے وفاق کا وہ ہے تقریباً 18,500 ارب. 18,500 ارب کے بجٹ میں والا ملک جو ہے وہ ایک ہفتے کی جو 23 ارب روپے، اور جو میری کیلکولیشن ہے حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے 2 ہفتوں میں ایک کم 70 ارب روپے عوام کو سبسڈی دے دی ہے. تو وہ میرے خیال سے تو پہلے تو وہ غلط دعویٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 ارب روپے جو کم سبسڈی دی ہے انہوں نے، اس میں جو ہے وہ جو ہے 70 ارب روپے جو انہوں نے جو بول رہے ہیں کہ ہم نے سبسڈی دی ہے، اگر اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ڈال دیں تو وہ جو ہے میرے خیال سے 20 ارب سے اوپر کی سبسڈی نہیں بنتی. تو عوام کو ایک تو سچ نہیں بتاتے، کیونکہ آج بھی آپ جو پیٹرول دلا رہے ہیں اس میں 105 ارب روپے جو ہے وہ جو ہے 105 روپے جو ہے پیٹرول میں جو ہے پیٹرولیم لیوی ہے، پھر 15 سے 20 روپے سے وہ جو ہے کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس ہے، 2.5 روپے فی لیٹر جو ہے کلائمیٹ لیوی ہے. اسی طرح ڈیزل میں 55 روپے لیوی لے رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ معاشی ہم سٹیبلٹی لے آئیں. حال یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہر مہینے صوبوں کو جو ہے رقم ملتی تھی، ٹرانچ ملتی ہے، جیسے ہمیں بھی قسط ملتی ہے. اب میں فگر نہیں بول سکتا آپ کے سامنے، سمجھ لیں کہ تقریباً ہمیں 50 سے 60 ارب روپے جو 15 تاریخ کو جو ہمیں قسط ملنی تھی اس سے حکومت سے کم ملے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ معیشت کا حال ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آتے ہوئے میں نے جو ہے میڈیا سے یہ سنا کہ ایوان صدر میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایوان صدر میں جو ہے صرف سندھ کے وزیر اعلیٰ اور وفاقی نمائندے اور جو ہے وزیر اعظم ملاقات کر رہے تھے کہ NFC میں، کیونکہ ملک میں حالات بہت خراب ہیں، تو NFC کی کٹوتی پہ جو ہے معاملات، اور اگر سندھ راضی ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے NFC کی کٹوتی کر دیں گے. سی ایم صاحب یہ شاید ابھی آپ کو بھی ابھی میرے سے پتہ لگی ہو یا آپ کو نہیں، تو یہ جو ہے وہاں پہ صدر صاحب کو جو ہے منانے کے لیے وزیر اعظم صاحب کے نمائندے اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے ان سے پرمیشن لینے گئے ہوئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جو 18,000-19,000 ارب روپے جو آپ کا بجٹ ہے، اس میں 2 صوبے جو سب سے بڑے ہیں پنجاب اور سندھ، ان کو ملا کے 78% جو صوبوں کو پیسہ منتقل ہوتا ہے 78% ان دونوں کے پاس جاتا ہے. اگر آپ نے قربانی مانگنی ہے تو پھر انہی 2 سے مانگے، کیونکہ سی ایم صاحب نے جیسے بتایا، جنید اکبر صاحب نے جیسے بتایا کہ ہم تو قربانی دے دے کے جو ہے تھک چکے ہوئے. اور اس وقت جب آپ نے جو وفاق کا فیصلہ تھا، فاٹا کو جو ہے ضم کیا ہمارے ساتھ، اس کے بعد بھی آپ نے اس کو فائنینشلی ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں دی. اور آج تک ابھی ہم صرف اس سال سی ایم صاحب نے تو آپ کو بتایا کہ ڈیولپمنٹ جو EIP کے 26 ارب ہم نے دیے، اس کے علاوہ اس سال 63 ارب روپے ہم کرنٹ اخراجات ان کی تنخواہیں اور غیر تنخواہ میں بھی اپنی طرف سے دیں گے. تو صرف فاٹا میں صوبہ جو KP ہے وہ 80 ارب سے زیادہ صرف اس سال کی برج فائنینسنگ کرے گا. تو برائے مہربانی ہمارا ایک تو حکومت سے گزارش ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے، صدر زرداری صاحب سے، اور اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بلا لیں، کیونکہ یہی 80% وسائل اس ملک کے جو ہے ان 2 صوبوں میں جاتے ہیں، جس میں ڈویزیبل پول میں ہمیں بلا وجہ کا بدنام کیا ہوا ہے کہ جی NFC میں سارے صوبے لے جاتے ہیں، سارے صوبے لے جاتے ہیں. ہمیں اور بلوچستان کو ملا کے 22-23% بھی نہیں، ہمیں تو 14.62% ملتا ہے اور بلوچستان کو 9% ملتا ہے. تو یہ جو ہے ملا کے 23% ہے، 77% ان 2 صوبوں کو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ساری ٹیکس بیس بھی وہی ہے،
صنعت بھی وہی ہے، یہ تمام چیزیں وہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک چھوٹا سا درینہ، ہم جیسے جنید اکبر صاحب نے بھی کہا، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا، بھائی ہمیں آپ سے کوئی فیور نہیں چاہیے. ہماری آبادی جو ہے جب بن گئی ہے، جو مرج ایریا ہمارے ساتھ آ گیا ہے، تو 18-19% ہماری آبادی بنتی ہے. تقریباً ہمارا 18% جو ہے شیئر بنتا ہے ڈویژنل پول میں، جو ابھی اس وقت 14.62% ہے. آپ ہمارے کو شیئر دے دیں. دنیا مہذب ملک جو دنیا میں بڑے ممالک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو لیسٹ ڈیولپڈ سائٹ ہوتی ہے، جو جہاں پہ غربت زیادہ ہوتی ہے، ان کو الٹا NFC کا زیادہ شیئر دیا جاتا ہے. ادھر غربت میں بھی برابر کا پنجاب شیئر لے کے جاتا ہے، سندھ بھی غربت میں برابر کا شیئر لے کے جاتا ہے. تو آپ صرف ہمیں یہی دے دیں، آپ کی مہربانی ہے. آخری میں یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب آتی ہے بات پیٹرول کی تو ہم کہتے ہیں کہ جی پورا ملک ایک ہو جائے. جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو سارا خرچہ خیبر پختونخوا کو اٹھانے کا بولا جاتا ہے. خیبر پختونخوا تو آپ کے لیے دہشت گردی کے لیے ایک دیوار بنی ہوئی ہے، پوری ملک کی دہشت گردی کو روک کے کھڑی ہوئی ہے. اور اس نے آج صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 6-8 مہینوں سے جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہی ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن جو بھی کہا جاتا ہے اس کو، اب تک اس میں ہم نے آپریشنز کے لیے نہیں، IDPs کے لیے، یہ میں واپس سے کلیئر کر دوں، IDPs کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ میں اپنی قوم کو نہیں اکیلا چھوڑ سکتا. 15 ارب دے چکے ہوئے. وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم نے ویزیبلٹی دی ہے کہ کیونکہ یہ آن گوئنگ ہے تو مزید 15 ارب روپے دینے پڑیں گے، تو 30 ارب روپے ہم نے اس میں بھی دیے. جب ہم کسی صوبے سے اور وفاق سے مانگنے گئے مہینہ پہلے تو انہوں نے کہا آپ کو تو پتا ہے ہماری مجبوری، وہ وزیر اعظم والا کہ میں مانگنے نہیں گیا تھا لیکن مجبوری ہے. تو یہ وہی والی بات ہمیں بھی قصہ سنا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد وعدہ کیا گیا، احسن اقبال صاحب کو کہا گیا کہ جو انہوں نے پیسے ترقیاتی اخراجات کے لگائے ہیں فوری طور پہ آپ ان کے ساتھ ملے اور ان کے مسئلے حل کریں. وہی والی وہ کراچی میں ورڈ یوز کرتے ہیں ٹوپی ڈرامہ، وہ ہمیں ان سے ملا دیا. اس کے بعد 2 مہینے ہو گئے، وہ 1 روپیہ نہیں آیا. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے تو ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہاں سے پیسے آئے نہ آئے آپ خرچ کریں. بے شک آپ کے بجٹ میں جو ہے جو آپ کے جتنا بھی جو ہے نا سرپلس کے لیں یا جو آپ کے اخراجات ہیں بڑھتے ہیں بڑھے، یہ ہماری قوم کو ہم اکیلے نہیں چھوڑ سکتے. تو یہی ایک واضح پیغام ہے. اور دوسری آخری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے کتنی زیادتی کی، یہ جو پیٹرول کے نام پہ ہم نے اسکولوں کو بند کر دیا پکڑ کر، اور اب پھر جو ہے مزید یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ہے 15 اپریل تک اسکول بند کر دیں. تو گرمیوں کی چھٹی دے دیں. اس سے اچھا اگر یہ چیز کرنی ہے تو آپ دوسری جگہوں سے بچائیں. جیسے ترقیاتی اخراجات کی بات کی جنید اکبر صاحب نے، 70 ارب روپے آپ نے ڈیولپمنٹ وہ جو اپنے MNS کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کی تو آپ نے کٹوتی کی بات نہیں کی. پھر دوسری آپ کو یاد ہوگی جو خان صاحب پہلی دفعہ دنیا میں منی لانڈرنگ کا پیسہ واپس لے کر آئے تھے. آج تک 78 سال میں منی لانڈرنگ کا پیسہ پاکستان میں نہیں آیا. 190 ملین پاؤنڈ اس کو سپریم کورٹ اور اس کا جس پہ ان کو ناحق سزا بھی دی گئی. اب وزیر اعظم صاحب نے وہ لے لیا اور وہ سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. وہ 190 ملین پاؤنڈ جو آپ کے پاس آ گئے ہیں وہ لگ بھگ 75 ارب روپے بنتے ہیں. دے دیں عوام کو پیٹرول کی سبسڈی. اس سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی دانش اسکول بنائیں گے یا اپنے لیے کوئی انہوں نے وہ رکھ لیا اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے. وہ پیسے ہیں بجٹ میں 390 ارب روپے آپ نے رکھے ہوئے ہیں کنٹینجنسی کے لیے IMF کے ساتھ، اس کو آپ عوام پہ خرچ کریں. اور دوسرا آپ نے 8-9 مہینے میں 1000 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کمایا ہے. 1000 ارب روپے. اگر آپ 2-4-5 دن جو ہے یا 2-4-5 ہفتے جو ہے نہ لیوی لیں تو موت تو نہیں آ جائے گی. آپ بات کریں IMF سے، آپ سے بات ہی نہیں ہو پاتی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زمین پہ پیر ہی نہیں جمے ہوئے، آپ کو کانفیڈنس بھی نہیں ہے. کرونا کے دور میں ہم ساری تو بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں انہوں نے معیشت نہیں گرنے دی تھی. ایک اور چیز بھی انہوں نے کی تھی، انہوں نے NFC بھی نہیں کٹ ہونے دیا تھا. اب یہ ذرا سا تو خان صاحب کے دور میں بھی تو پیٹرول کا کرائسس آیا تھا، اس وقت بھی تو ساری چیزیں ہوئی تھی. انہوں نے تو نہیں NFC کے شیئر کاٹے تھے کسی کے. تو یہ تمام صورتحال ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معیشت انہوں نے کتنی اچھی کھڑی کر دی. جو جنید اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی معیشت کے لیے وہ ہم سے اچھے تھے اور آئے تھے اور انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا. تو یہ حال ہے اس وقت معیشت کا. باقی مٹی کا تیل تو آپ کو ہی پتا ہے، پیٹرول کو ہائی آکٹین کو کہتے ہیں امیروں کا فیول، جس میں ایک رات میں 200 روپے بڑھا دیے. اور دوسری طرف جو ہے مٹی کے تیل جو ہے 430 روپے لیٹر، ڈیزل سے اور پیٹرول سے بھی مہنگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کی ان کو کتنی فکر ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو کیوں یہ جو ہے فورس استعمال کریں گے؟ ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ ہم کوئی وہاں پر جو ہے کوئی وہ پاکستان پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں باہر سے؟ یہ ہم سیاسی لوگ ہیں، یہ ہماری سیاسی تحریک ہے جو پرامن ہے، جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہیں. ہم احتجاج بالکل نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دے دیا جائے.
جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ لگا دیے جائیں, آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں گے, کیونکہ یہ کیسز ہی سارے بوگس ہیں. جو ہمارے اسیران کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کو نہ حق قید کیا ہوا ہے, اور ایک ایک پر جو ہے 50-50 مقدمے ہیں, 50-50 جگہوں پر ان پر FIR ہیں. کبھی یہ سپر مین ہے, یہ جو ہے دی فلیش ہے, یا جو ہے مسٹر پاکستان ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے تھے. تو یہ ساری 2 نمبریاں انہوں نے کی ہیں. تو اس کے باوجود اگر ہمیں انصاف بھی نہ ملے اور آئین اور قانون ہمیں یہ اجازت بھی دے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور اس پر یہ آپ کے بقول ہم پر فورس استعمال کریں گے, تو یہ تو ہماری فورس ہوئی ہی نہیں. یا ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے یا خود پاکستانی نہیں ہے, اور ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے. آپ کو NFC کے مد میں جو بقایا تھے وہ نہیں مل رہے, زیادتی ہے, لیکن جو پیسے ملے ہیں وہ کہاں لگائے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ آپ کشمیر جائیں گے, آپ بھی جائیں گے. آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے, پارٹی کہاں پر ہے؟ کیا چیف ایگزیکٹو کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ٹریٹری میں جا کے وہاں پر پروٹیسٹ کریں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ وہ کہاں لگے. کہاں لگائے ہیں آپ نے؟ آپ بجٹ ڈاکومنٹ دیکھ لیں, بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں, ہر ADP میں جو ہے آپ کو اس کے ایک ایک پے کا حساب مل جائے گا. لیکن مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ وہ حساب تو مل جائے گا. 5,300 ارب روپے کی جو IMF نے رپورٹ کی ہے کرپشن, اس کا کون پوچھے گا؟ اس کا صرف یہ میرا پیسہ تھا, میرے ٹیکس کا پیسہ تھا, یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ تھا, تمام صحافیوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا. اس پر بھی بات کریں. 12 ارب روپے کی جہاز پر بھی تمام صحافی حضرات بات کریں, اور تمام میڈیا چینلز بھی بات کریں, اور جو $70,000 سے زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں ان پر بھی بات کریں, اور جو پیٹرول کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں. اور میڈیا کو بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے پریشر ہوگا, لیکن بہرحال کریں, تھوڑی سی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں تمام ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو پیغام میرے لیے بھیجا ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا ہے, اور اس تیاری میں انشاءاللہ تعالی میں پورے پاکستان میں, پنجاب میں بھی گیا, سندھ میں بھی گیا, ابھی جو ہیں باقی جو ریجنز اور صوبے رہتے ہیں وہاں بھی جاؤں گا, اور انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ. وزیر اعلیٰ صاحب, آپ نے بات کی حق کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو خیبر پختونخوا کا حق مل جائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ PTI بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور اس کی فیملی اور پھر PTI کے کارکن جو ظلم زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, آپ کی بات ظلم زیادتی ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ TTP کے لوگ خیبر پختونخوا میں روڈوں پہ نکل کے آ رہے ہیں, اور وانا میں 3-4 واقعات رپورٹ ہوئے, نامعلوم ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے, ملک صدر علی کے خاندان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا صوبائی حکومت لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہے, یا ریاست ریٹ وہاں پہ بحال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ جعلی حکومت یہ تمام ظلم جبر و فستائیت کر رہی ہیں. اس میں دونوں ہی ملوث ہیں. کسی کو جو ہے وہ آپ بروزمہ نہیں کر سکتے کہ مطلب یہ کر رہا ہے, دونوں شامل ہے اس میں. جتنی بھی ہمارے شہداء ہیں, چاہے 9 مئی کے ہیں, چاہے 24 نومبر 26 نومبر کے ہیں, ان کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی آتی ہے, اور جو جعلی حکومت یہ لائے ہیں ان پر بھی آتی ہیں. اس میں تمام شامل ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اس ایک ایک سے جو ہے حساب لیا جائے گا, اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہی ہے, یہی رونا ہم رو رہے ہیں کہ وہاں پر ساری عمر بند کمروں کے فیصلے امپلیمنٹ ہوئے ہیں. جب ہم چیخ رہے تھے, جب ہم چلا رہے تھے کہ ان کو دوبارہ واپس آباد نہ کرو, دہشت گردوں کو واپس نہ لاؤ, ہم نے امن پاسون کیے, ہم نے جلسے کیے, ہم نے جرگے کیے, ہم نے پریس کانفرنسز کی, ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے صرف خیبر پختونخوا کو نہیں, اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی تو اس کی تپش اسلام آباد بھی محسوس کرے گا, کراچی بھی محسوس کرے گا, لاہور بھی محسوس کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد نے اس کی تپش محسوس کی, بلکہ جو سانحہ ہوا وہ بہت بڑا سانحہ تھا, دہشت گرد. تو یہ کس کی پالیسی؟ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پالیسی تو نہیں, یہ تو اس ریاست کی پالیسی تھی جو بند کمروں میں انہوں نے بنائی تھی, اور اس وقت ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس ایک ایک چیز کا علم ہے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو CTD کے لیے میں نے ماڈرن اکوپمنٹ دی ہیں,
جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں. اسپیشل برانچ ابھی تک اس پر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی, الحمدللہ ابھی جو ہے میں نے ان کے لیے رقم مختص کی ہے اور وہ بہترین انٹیلیجنس کا کام کر رہی ہے اب. تو وہ بھی ہوگی, اور پولیس جنہوں نے ہمیشہ ہمارے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے وہ بھی بہترین کام کر رہی ہے. اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا تو 8 گھنٹے کے اندر ہماری سی ٹی نے جو ہے اس کے مرکزی ملزمان پکڑے ہیں الحمدللہ. تو وہ اس میں کیپیسٹی ہے کچھ کرنے کی, اگر کچھ کرنے کے لیے دیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے. اسلام آباد میں بھی بظاہر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی خبریں ہیں. تو ایسی صورتحال میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, خاص طور پہ حکومتی جو لوگ ہیں, تجزیہ کار ہیں, کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سفارتی محاذ کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور پی ٹی آئی اور عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ سب سے پہلے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ارریلیونٹ جو ہے وہ صرف عوام ہی کر سکتی ہیں. باقی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ارریلیونٹ نہیں کر سکتی. جو مغربی دنیا ہے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک خوددار لیڈر ہیں. میں نہ بحیثیت پاکستانی ایک خوددار پاکستانی اور بحیثیت عمران خان صاحب کا ادنا سپاہی میں کبھی بھی جو ہے کسی دوسرے ملک کی طرف نہیں دیکھتا. الحمدللہ ہم اپنے زور بازو سے حقیقی آزادی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں اور منصوبہ ساز ہیں ان کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل و امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان مستحکم ہو. ایک اسلامی ریاست جو ایٹمی قوت بھی ہو, تو کون سا یہودی یہ چاہے گا کہ ایک اسلامی ریاست جو ایٹمی قوت بھی ہو وہ مضبوط ہو؟ ان کو تو یہی لوگ چاہیے ہوں گے کہ جو وہاں پر جا کر ان کو سیلیوٹ کریں. وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے. بہرحال طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی عوام پر پر اعتماد ہے. ہم انشاءاللہ تعالی کہ یہ وقت بدلے گا اور ضرور بدلے گا. اور ناگزیر وجوہات پر جو ہمیں بتائے نہیں گئے ان پر وہ میٹنگ کینسل کی گئی. کل اے آئی پی پر میں نے میٹنگ بلائی تھی, احسن اقبال صاحب اس میں کیونکہ ممبر ہیں, میں اس کو چیئر کرتا ہوں بحیثیت وزیر اعلیٰ, اور 1.5 مہینے سے ہم ٹرائی کر رہے تھے کہ یہ میٹنگ ہو جائے, کیونکہ 26 ارب روپے صوبائی حکومت نے اپنے فنڈ سے برج فائنانس کر کے اپنے قبائلی اضلاع کو دیے ہیں. اور یہ پہلی ملاقات میں جو ہماری ملاقات شہباز شریف صاحب سے تھی تو اس میں کمٹ بھی کیا گیا تھا کہ یہ ہم دیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی نہ میٹنگ ہو رہی ہے. اور کل کے لیے ہم نے مختص کی تھی تو انہوں نے اپنی ان اویلیبلٹی شو کر دی, اور کل کی میٹنگ میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گے, تو وہ میٹنگ اب ڈیلے ہو گئی ہے. اور جو آپ نے دوسرا کیا پوچھا, اسپورٹس کا جو اعلان کیا پشاور سے آپ اسٹیشن کر رہے ہیں, تو حکومت کہتی ہے کہ وہاں پر آپ کی اپنی حکومت ہے, وہاں لوگوں کو آپ لوگ خود بھی لے آتے ہیں, مجبور کیا جاتا ہے لوگوں کو. تو یہ کمپین کا آغاز آپ پنجاب سے کیوں نہیں کرتے؟ پنجاب میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے سیاسی کمپین کرنا اب تک مشکل رہا ہے, تو وہاں سے ٹاسک فورس کا کیوں اعلان نہیں کرتے کہ وہاں سے آپ اسٹیشن شروع کریں؟ تو کل اناگوریشن ہے یا لانچنگ سرمنی ہے ممبرشپ کیمپس کی, اور اس کو ہم جو ہیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیلائیں گے. اور پنجاب میں بھی ممبرشپ ہوگی, سندھ میں بھی ہوگی, بلوچستان میں بھی ہوگی, کشمیر میں بھی ہوگی, اور گلگت بلتستان میں بھی ہوگی. اور اس دفعہ جو جذبہ, جو جنون, میں کیونکہ تقریباً سارا پاکستان گھما ہوں, اور اس وقت جو یہ جوش میں لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں, اور جو جذبات میں لوگوں کے دیکھ رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان جس انداز میں نکلے گا تو یہ ان کی سوچ ہے. یہ کتنے دنوں میں ہو جائے گی ممبرشپ؟ اس کی تھوڑی تفصیل بھی بتا دیں کہ کیا کن فیزز میں ہوگی, کیسے کیسے لوگ ممبرشپ مہم کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آپ کے ورکرز کو بھی اس طرح سے ایگزیکٹ گائیڈ نہیں کیا گیا, ڈیٹ آ گئی ہے اس کی, کل شروع ہونے جا رہی, تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی پلیز بتا. بیسیکلی ہم پرسوں جمعے کو انشاءاللہ 2 بجے اس کی لانچنگ ایونٹ ہے, وہاں پہ ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی کھول دیا جائے گا, اور پورے پاکستان میں تمام کیمپس بھی لگائے جائیں گے. فرسٹ فیز میں ہم 272 کیمپس خیبر پختونخوا میں لگا رہے ہیں, ہم پنجاب میں بھی کیمپس لگانے جا رہے ہیں. پنجاب کے لیے, سندھ کے لیے اور بلوچستان کے لیے ہم ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی کھول رہے ہیں.
जिस दिन हम 1 लाख का फिगर कंप्लीट कर लेंगे तो बाकायदा हलबर्दारी होगी। 10 लाख हमारा गोल है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम वो भी अचीव कर लेंगे और इसके बाद जितनी भी तफसीलात आएंगी वो हम तमाम मीडिया के सामने रखेंगे। अच्छा सुहेल साहब, मेरा एक सवाल है, दो बच्चे लड़ रहे थे मेरी गली में, एक पंजाब का था, वो कह रहा है कि हमारे वजीर आला के पास बड़ा जहाज है, आप केपी से हो, आपके पास जहाज नहीं है, आपका सीएम जो है वो पब्लिक में वो जाता है, तो आपका भी कोई इरादा है जहाज लेने का कि नहीं? देखें जी, मैं तो कमर्शियल फ्लाइट्स में सफर करने वाला बंदा हूँ जी। इन्होंने तो ये गुर्बत और गरीबी जो है वो सिर्फ ड्रामों और किताबों में देखी होगी और पढ़ी होगी। हमने महसूस की है ये सारी चीज़ें। हम सुजुकी में भी हमने सफ़र किया है, बसों में भी सफ़र किया है, ट्रकों में भी सफ़र किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पता है गरीब का दर्द। तो जिस चीज़ का आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, मेरे पाकिस्तान के आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, वो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा।